नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। एक नई सुबह के साथ आप सबको खुश आमदीद कहते हैं आपके अपने प्रोग्राम राह नजात में। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबारा कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिशवर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब। मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम मौलाना साहब खुश आमदीद। और नाज़रीन मौलाना साहब की जानिब से, आपकी मेज़बान की जानिब से और राह निजात की पूरी टीम की जानिब से आप सबका एक बार फिर खैर मक़दम है। आज के मौजू की जानिब आ रहे हैं बिखरता ख़ानदानी निज़ाम और समाज पर इसके मुज़िर असरात। कोशिश तो हमने ये की थी कि मुख्तलिफ़ पहलुओं को इस मौजू के कल ही हम समेट दें, लेकिन एक बहन की कॉल ने हमें ये इस तरफ आमादा किया कि हम जो वो पहलू अछूते जो रह गए हैं जिन पर हमारी गुफ्तगू कल नहीं हो सकी उन्हें आज की गुफ्तगू में हम शामिल कर लें। नाज़रीन, ख़ानदान की मिसाल एक छाँव की सी है। जैसे एक पेड़ की छाँव के नीचे इंसान थोड़ी देर आराम महसूस करता है, आराम करता है, वो सर्दो गर्म से मौसम के उसे बचाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि ख़ानदान की जो कैफियत होती है या नौइयत होती है या हैसियत होती है वो भी एक कुछ ऐसे ही है कि एक फ़र्द ख़ुद को महफूज तसव्वुर करता है, एक महफूज पनागाह में ख़ुद को महसूस करता है। लेकिन आज जो ख़ानदान का तसव्वुर है वो बदलता जा रहा है। नए तसव्वुरात, नए रुझानात, मग़रबी जो अफ़कार व ख़यालात हैं उसने ज़हनों को बहुत हद तक तब्दील कर दिया है। और ये तब्दीली किस तरह से हमारे समाज को, हमारी तहज़ीब, हमारी सक़ाफ़त को नुक़सान पहुँचा रही है इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन कल बहन के सवाल ने मौलाना साहब जहन में जो बात आगे बढ़ाने के लिए हमें मजबूर किया वो यही है कि एक लड़की जब एक किसी ख़ानदान में बहू बनकर आती है, एक फ़र्द किसी ख़ानदान में शामिल होता है, तो बहुत सारे ख्वाहिशात, बहुत सारी तमन्नाएं वो लेकर आती है, बहुत सारे रिश्तों को छोड़ कर आती है। पूरी उसकी दुनिया तब्दील हो जाती है। वो बाबुल का आंगन जिसमें उसका बचपन गुजरा, माँ बाप, भाई बहन, सब कुछ छोड़कर एक नई जगह पर आती है। यकीनी तौर पर वो वहाँ बहुत सारी तवक्कुआत लेकर आती है, ख्वाहिशात लेकर आती है। लेकिन ये तवक्कुआत, ये ख्वाहिशात बरगो बार अगर लाने में नाकाम होती हैं तो उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। नाज़रीन इकराम, किसी भी बच्ची का अपने माँ बाप को छोड़ करके, अपने भाई बहनों को, अपने ख़ानदान को, अपने कुंबा कबीले को छोड़ करके किसी दूसरे इलाक़े में, किसी दूसरे शहर में शिफ्ट होना और दूसरे घर में जो उसके लिए अजनबी है उसको आबाद करना, उसको चमकाना और उसको आगे प्रोग्रेसी की तरफ लेकर के जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जी। वो बच्ची जो अभी किसी की बेटी थी, अब वो बहू बन कर के आ रही है, किसी की बीवी बन कर के आ रही है। अपने घर में माँ बाप के साथ में किस तरह से नाज़ो नियामत में पली है और अपने माँ बाप के सामने उसके नाज़ो नखरे और भाई बहनों के सामने उसके नाज़ो नखरे जो उसके भाइयों ने और उसके माँ बाप ने उसको उठाया है। अब यहाँ आने के बाद में सबसे पहले जिन बातों को वो फेस करती है वो सबसे पहला मसला होता है हेड ऑफ़ द फैमिली का। हेड ऑफ़ द फैमिली किसी घर में चाहे वो ससुर हो या सास हो, उम्मन ये देखा जाता है कि हेड ऑफ़ द फैमिली ये चाहता है कि इस घर के अंदर जो भी कुछ हो वो मेरे कहने से, मेरे इशारे पर और मेरे कहने पर किया जाए। यहाँ तक कि हेड ऑफ़ द फैमिली इतना ज़्यादा मुअस्सिर होने की कोशिश करता है कि खाना जो भी पकेगा इस घर के अंदर वो मेरे कहने से बनेगा, मैं जो चाहूँगा वो बनेगा। नाश्ता जो भी कुछ तैयार होगा वो मेरे चाहत के एतबार से तैयार किया जाएगा। यहाँ तक कि इतना मुखिल बन जाते हैं हेड ऑफ़ द फैमिली के मेंबरान्स कि बीवी क्या पहनेगी, बेटा क्या पहनेगा, शॉपिंग क्या किया जाएगा उनके लिए, ईद या बकरा ईद के लिए, दीगर तकरीबात के लिए क्या क्या कपड़े लेके
لائے جائیں گے، ان تمام چیزوں میں وہ دخیل بن جاتے ہیں. تو روک ٹوک اور اس طرح کی چیزوں سے کبھی کبھی وہ بچیاں دل برداشتہ ہو جاتی ہیں. یہاں ایک بات ہے مولانا صاحب کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود اپنے بچوں کو اگر والدین روکتے ٹوکتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے جب یہ بیجا مداخلت ان کے مزاج پر ناگوار گزرتی ہے. تو ایک ایسی خاتون یا ایک ایسی لڑکی جو باہر سے آئی ہے اور اس کو ہر قدم پر یا تو نصیحت کی جائے یا اس کے کام میں میخ نکالی جائے، کیڑے نکالے جائیں، تنقید ہو، یا تو جیسے آپ نے کہا کہ ہر شے دوسروں کی مرضی سے کے مطابق جو ہے وہ بنے یا خریدی جائے، یا رسم و رواج ہوں، تقریبات ہوں. حد تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ بھی ہیڈ آف دا فیملی کرے کہ بھئی کس سے ملنا ہے اور کس سے نہیں ملنا ہے، کس تقریب میں جانا ہے، کس تقریب میں نہیں جانا ہے. تو یہ جو رکاوٹ ہے یہ تو ایسی ہے جیسے کہ کسی کو کہا جائے کہ تم یہاں سے دوڑ لگاؤ اور اس کے پیر میں بیڑیاں لگا دی جائیں، یا اسے واک کرنے کے لیے کہا جائے اور اس کے پیروں میں رسیاں ہوں. تو اسے چلنا بھی ہے اور وہ چل بھی نہیں پا رہی، اسے دوڑنا بھی ہے اور وہ دوڑ بھی نہیں پا رہی. تو یہ جو آپ سمجھ سکتے ہیں مولانا صاحب جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ اپنی مرضی سے سانس لینے کی بھی اگر آزادی نہیں ہے تو پھر تو ایک وقت آتا ہے جب دل چاہتا ہے کہ پوری قوت سے پر اپنے پھڑپھڑائے جائیں اور اس پنجرے کی آہنی جو سلاخیں ہیں اس کو توڑ کر بھاگ جائیں. تو وہ لڑکی وہاں ایڈجسٹ کیسے ہوگی؟ ظاہر سی بات اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اس بچی کے ساتھ میں. اور اس کو آپ ایسا سمجھ لیجئے کہ جیسے کہ آپ کسی کو واکنگ کرنے کے لیے کہیں اور اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیں یا اس کے پیروں میں رسے ڈال دیں تو ظاہر سی بات واکنگ نہیں کر سکتا ہے. وہ اس آنے والی بچی کے ساتھ پہ یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اور ان تمام باتوں کو ختم کرنے کے لیے، اس بات کو ختم کرنے کے لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ماں باپ تھوڑا سا اپنے دل کو بڑا کریں، اس میں اپنے بیٹے کی بھی مرضی کو، اپنے بہو کی بھی مرضی کو شامل کریں اور یہاں وسعت ظرفی کا مظاہرہ کریں. اپنے دماغ کو، اپنے خیال کو وسیع کریں، اور وسیع کریں گے اپنے دماغ اور خیال کو اور وسعت ظرفی کا معاملہ کریں گے تو پھر یہ معاملہ بکھرے گا نہیں، ختم نہیں ہوگا، اور پھر جو جوائنٹ فیملی کا ایک تصور ہے وہ تصور باقی رہے گا. ورنہ اگر اس طرح سے ہنٹر لے کے کھڑے رہیں گے ساس سسر اور یہ باور کراتے رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کہ ہم ہی اس گھر کے مالک ہیں، ہم ہی خود مختار ہیں، ہم جو کہیں گے وہ ہوگا، اس طرح سے بات نہیں چل پاتی ہے. ایک دوسری وجہ جو انفرادی زندگی گزارنے کا جو رجحان بڑھ رہا ہے ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے میں، وہ ایک چیز ہے کہ وہاں سازشیں رچی جاتی ہیں، پلان کیا جاتا ہے آنے والی بچی کے لیے اور نیچا گرانے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے اس طرح سے حرکتیں کی جاتی ہیں. مثال کے طور پر ایک گھر کے اندر 2 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، اس میں 2 بھائی شادی شدہ ہیں، آلریڈی وہاں بہویں موجود ہیں. اب دوسری یا تیسری بہو گھر کے اندر آ گئی ہے تو اس کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کے مقبولیت کو کم کرنے کے لیے، اس کو گراف کو ختم کرنے کے لیے کیا یہ جاتا ہے کہ اس کو مس گائیڈ کرتی ہیں پہلے جو موجود ہیں اس گھر کے اندر بہویں. کھانا بنانے کی ذمہ داری مثال کے طور پر اگر آ گئی چھوٹی بہو کی، کھانا بنا کر کے فارغ ہوئی، تھوڑی دیر کے لیے لیٹنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے اگر کمرے میں گئی تو پھر وہ بہو جس کے اندر سازشی مزاج ہوتا ہے یا کوئی پلان کر رہی ہوتی ہے، اس کو نیچا کرنے کے لیے اٹھا کر کے نمک تھوڑا سا ڈال دیا کھانے کے اندر، جبکہ آلریڈی نمک اس کے اندر پڑا ہوا ہے. تو جب نمک پڑا ہوا ہے اور نمک دوبارہ ڈال دیا گیا تو ظاہر سی بات ہے اس کا مزاج خراب ہو جائے گا، کھانے کا وہ کھایا نہیں جا سکتا ہے، وہ کڑوا ہو جائے گا. اور کتنا بھی اچھا کھانا بنا لیں، کتنی ہی عمدہ ڈش بنا لیں آپ، تو اس کا مزاج اور اس کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سازشیں یہاں تک پہنچ جاتی ہیں کہ آنے والی بہو کی زندگی کو اتنا اجرن کیا جاتا ہے کہ بیٹے کی نگاہ میں گرانے کے لیے سم چینج کر دیا اس کے موبائل کا، یا اس کے موبائل کے اندر کچھ اس طرح سے نمبر فیڈ کر دیے گئے جو جنسوں کے نمبر ہیں یا جو قریبی متعلقین ہیں ان کے نمبروں کو فیڈ کر دیا گیا. اور پھر یہ بیٹے کو باور کرایا جاتا ہے کہ دیکھو تمہاری بیوی فلاں فلاں لوگوں سے بات کرتی ہے، یہ اجنبی ہیں، ان سے تعلقات ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں. اس طرح سے غلط فہمیاں زوجین میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں. چیزیں آپ کے مشاہدے میں کبھی آئی ہیں مولانا صاحب؟ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اس کو کہ یہ جو باتیں میں ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ناظرین کے سامنے بیان کر رہا ہوں،
یہ میرے مشاہدے میں آئی ہے اور میرے پاس میں شکایتیں آئی ہیں اور ان شکایتوں کی بنیاد پر طلاق ہوئے ہیں. ان شکایتوں کی بنیاد پہ طلاق ہوئے ہیں, بچوں کی زندگیاں اجیرن ہوئی ہیں, تباہ و برباد ہوئی ہیں. یہ اس طرح سے ایشو جو ہمارے سماج میں معاشرے میں ہیں یہ بہت ہی خطرناک ہیں, ان بچیوں کی زندگی کو خراب کرنے والے ہیں. ظاہر سی بات ہے, آپ سوچیں آپ کی بیٹیاں ہیں وہ بھی کہیں بیاہ کر کے جائے گی, اگر آپ کسی کے سامنے اس طرح سے کنواں کھودیں گے, کسی کی زندگی کو خراب کریں گے, اور کسی کی زندگی کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ آپ اپنے بیٹے کی زندگی خراب کر رہی ہیں اور آپ اپنی زندگی خراب کر رہی ہیں. اور چاہ کرنا چاہ درپیش, جو کسی کے سامنے کنواں کھودتا ہے اس کے سامنے خود کنواں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح کے فتنوں سے نجات دے تمام لوگوں کو. اب ہم آتے ہیں ایک اور پوائنٹ کی طرف. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایکول ڈسٹریبیوشن آف ورک, یعنی کام کی مساویانہ تقسیم, یہ بھی نہیں ہمیں ملتی ہے. اگر بہو ہے تو اس کے ذمہ بیشتر گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے سر ڈال دی جاتی ہیں. گھر کے باقی لوگ جو ہے وہ خاموش تماشائی بنے, یا تو دیکھتے رہتے ہیں یا آرام کرتے رہتے ہیں, سوچتے ہیں کہ یہ تو آئی ہی اسی مقصد سے ہے. یا جو گھر کا بڑا بیٹا ہے, معاشی طور پر بہت ساری ذمہ داریاں مالی طور پر اس کے سر پر ہوتی ہیں. تو یہ جو ورک لوڈ ہے یہ انسانی نفسیات کو کتنا متاثر کرتا ہے, کیسے چڑچڑاپن پیدا کر دیتا ہے مزاج میں؟ گھر کے اندر بہت سے لوگ ہیں, اگر کاموں کو تقسیم کر دیا جائے, اخراجات کو تقسیم کر دیا جائے, معمولات کو تقسیم کر دیا جائے, تو پھر ورک لوڈ کی شکایتیں نہیں ہوں گی. ہوتا یہ ہے کہ بڑی بہو ہے, بڑا بیٹا ہے, ظاہر سی بات ہے اس نے پہلے سے ذمہ داریاں اس گھر کی سنبھالنی شروع کر دی ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری بہویں بھی اگر آ گئی ہیں تو وہ ساری ذمہ داریاں بس اسی بڑی بیٹے کی رہے, یا دوسرے بیٹا بھی بڑا ہو گیا ہے, وہ بھی کما رہا ہے, تو بس ساری ذمہ داریاں اب اسی بڑے بیٹے کی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ معاشی اخراجات کے لیے, گھر کے تکفل کے لیے, کسی سامان کے خریداری کے لیے, یا بہت سارے مسائل جو گھروں کے ہو سکتے ہیں, اس میں بڑی بہو کے اوپر ہی پریشر ڈالا جاتا ہے یا بڑے بیٹے پہ پریشر ڈالا جاتا ہے. مارکیٹ سے کوئی سامان لانا ہے, بازار سے کوئی سامان لانا ہے, اخراجات کی تکمیل ہے, گھر میں کوئی ڈیمانڈ ہے, گھر کی کوئی ضرورت ہے, تو سیدھا منہ اگر کھلتا ہے تو بڑے بیٹے کے لیے اور بڑی بہو کی طرف کھلتا ہے. اب بیچارہ وہ بڑا بیٹا یا بڑی بہو جذبز ہو کر کے رہ جاتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ بھئی صبح سے لے کے رات کے 10 بجے تک بس کچن اور روم اور کچن اور روم, یہ پکانا, یہ کھلانا, مہمان آ رہے ہیں تو ساس کو دینا, سسر کو دینا, نندوں کو دینا, اور چھوٹی دیورانیوں کو کے لیے کوئی چیز تیار کرنا, وہ سارا مسئلہ اس کی ذمہ ہوتا ہے. یہاں تک کہ وہ کبھی کبھی متنفر ہو جاتی اس خاندان سے, خاندانی نظام سے, اس مشترکہ کلچر سے متاثر ہو کر کے پھر اپنے شوہر کو مجبور کرتی کہ بھئی ہم کو یہاں سے دور لے کر کے چلو. اور ظاہر سی بات ہے انسان کی یہ باڈی ہے اور انسان فطری اعتبار سے کمزور ہے, ہاتھ پیر اور قوہ کے اعتبار سے کمزور ہے, انسان کتنا محنت کرے گا. اور اس طرح کی شکایتیں آتی ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک جب وہ بیچاری بہویں کچن اور گھر کے چکے میں جب پستی ہیں تو بس اس طرح سے بے خواب ہوتی ہیں کہ بیچاری وہ صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھ نہیں پاتی, اور پھر اوپر سے ہیڈ آف دا فیملی کا ہینڈر ہوتا ہے کہ نہیں صبح جلدی اٹھنا ہے, بچوں کے لیے ناشتہ تیار کرنا ہے, فلاں کرنا ہے, فلاں کرنا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مولانا صاحب. یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہیڈ آف دا فیملی ہے اسے چاہیے کہ وہ کام کو برابر تقسیم کر دے. ایک مثال ایک خاندان کے سامنے آتی ہے کہ وہاں 3 بہویں ہوتی, 3 بہوؤں میں ہر ایک کو ایک دن دے دیا گیا تھا کہ آج صبح سے لے کے رات تک کے کھانے کی تمام ذمہ داریاں تمہاری ہیں. بقیہ 2 دنوں میں اسے آرام کا موقع ملتا ہے. ہر 2 دن کے بعد پھر تیسرے دن اس کی باری آتی تھی. یا گھر میں اگر شادی شدہ نندیں کسی بھی وجہ سے رہ رہی ہیں, خدا نخواستہ طلاق ہو گئی ہے, کوئی بیوہ ہے, یا ملازمت کی وجہ سے وہ وہاں رہ رہی ہے, تو اسے بھی ایک دن برابر کام کا موقع اسی طرح دینا چاہیے, یا اسے اس کی بھی ذمہ داری ہونی چاہیے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہیڈ آف دا فیملی کی منصفانہ سوچ پر اس کا جو ہے وہ یعنی اس کی بنیاد جو ہے اس کی منصفانہ سوچ پر ہوتی ہے. لیکن پھر ہم آتے ہیں ہیڈ آف دا فیملی کی طرف. ایک بہو جب آتی ہے گھر میں اور اس کا سب سے زیادہ جو سابقہ پڑتا ہے وہ اپنی ساس سے پڑتا ہے, تو وہ یہ دل میں سوچ کر آتی ہے کہ ہم دونوں کے درمیان دوستانہ رشتے ہوں گے. اب یہ دوستانہ رشتہ
یہ آسان بھی نہیں ہے اور بہت مشکل بھی نہیں ہے، بس دلوں میں تھوڑی وسعت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یا کبھی کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملازمین کی کچھ حرکتوں کو بھی دیکھ کر جو ہے وہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے، صرف نظر کر دیا جاتا ہے کہ بھئی اگر یہ کام چھوڑ کر چلی گئی تو پھر ہمیں مشکل ہوگی. تو ایک بہو کی بھی کچھ غلطیوں پر چشم پوشی کتنی ضروری ہے، اور یہ ساس اور بہو کے درمیان دوستانہ تعلقات اگر استوار ہوں تو رشتے بھی مضبوط ہوں گے، گھر کا ماحول بھی خوشگوار ہوگا. لیکن یہ کرے کون؟ دیکھیے یہاں اپنی اپنی پوزیشن کو وہاں پہ ڈاؤن کرنا پڑے گا، پوزیشن کو ڈاؤن کرنا پڑے گا. اور یہاں کبھی کبھی گھروں میں لڑائی جو ہوتی ہے وہ پوزیشن کے لیے بھی ہوتی ہے. پوزیشن کس کی ہوگی؟ نندوں کی ہوگی، ساس کی ہوگی، سسر کی ہوگی، یا آنے والی بہو کی ہوگی. ساس بھی کبھی کبھی یہ خوف زدہ ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی گھر کی مالکن میری آنے والی بہو بن جائے. اگر اس طرح کے کوئی مسائل ہوتے ہیں تو جو آنے والی بہو ہے وہ آنے والی بہو باضابطہ اس بات کو مائنڈ کر کے نہ چلے کہ یہ ہماری یہ ساس ہے، بلکہ یہ سوچ کر کے چلے کہ ہاں یہ ہماری اب یہ ماں ہے، اور اس کی خدمت کرنا، اس کے تواضع کرنا اور ان کو خوش رکھنا یہ میرا اولین فرض ہے. اگر گھر میں کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے کسی اور کو لے کر کے نہ بیٹھیں، بلکہ آپ اپنی ساس کو لے کر کے بیٹھ جائیں اور یہ کہیں کہ کبھی آپ بھی اس گھر کی کبھی بہو ہوا کرتی تھیں. آج آپ ساس ہیں لیکن کبھی آپ بھی اس گھر کی کبھی بہو ہوا کرتی تھیں. جو آپ کے پرانے تجربات ہیں، جو آپ پر بیتی ہے، جو آپ پر واقعات گزرے ہیں، وہ کس انداز کے گزرے ہیں. تو پچھلا سبق بھی یاد کرایا جائے، اس طرح کی باتیں ان لوگوں کے ساتھ میں شیئر کی جائیں، ساسوں کے ساتھ میں، اور وہاں فریق بن کر کے نہیں بلکہ رفیق بن کر کے دوستانہ مزاج اور خوشگوار مزاج میں. ورنہ اگر آپ تنقیدی تبصرہ کریں گے، تنقیدی انداز میں ساس سے کچھ کہیں گے، کمنٹ کریں گے، سخت و تند لہجہ آپ استعمال کریں گے، تو وہاں پر ساس سے نہیں بن پائے گی. پھر تو وہاں پوزیشن وہ سنبھال لے گی، میں تو ساس ہوں، اس گھر کی مالکن ہوں. بلکہ اس کو رفیق بنا کر کے، دوست بنا کر کے، اور اس گھر کے اندر شانتی کو پیدا کرنے کے لیے، اسی لیے کہ اس گھر میں شانتی جب پیدا ہوگی تو وہ شانتی ہر ایک کو میسر ہوگی. اس میں بہو کو بھی ملے گی، نندے ہیں ان کو بھی پہنچے گی، ساس ہے ان کو بھی ملے گا، آپ کا شوہر ہے شوہر کو ملے گی. تو وہ گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کی کوشش کی جائے. اور یہ طریقہ اور یہ کام ساس کے ساتھ میں مل کر کے ہو سکتا ہے، اس کو دوست بنا کر کے ہو سکتا ہے، اس کو فریق بنا کر کے نہیں ہو سکتا. یہ فریق جو ہے، یہ فریقین کو جیسے آپ نے کہا کہ رفیق میں تبدیل کر دیا جائے، لیکن اس میں باقی لوگوں کا رول کیا ہو؟ گھر کے جو باقی لوگ ہیں وہ ان دونوں کے درمیان دوستانہ جذبات کو پنپنے دیں. اس میں ان لوگوں کا رول کیا ہونا چاہیے؟ کس طرح وہ لوگ بھی مثبت اپنے رجحانات کا اظہار کریں، اسے ایک امید افزا صورت کے روپ میں دیکھیں کہ بھئی یقینی طور پر اس سے ہمارے گھر کا ماحول بھی خوشگوار ہوگا، امن و سکون بھی رہے گا، خوشیاں بھی آئیں گی اور خوشحالی بھی ہوں گی. کیونکہ کہتے ہیں جس گھر میں اگر عورت دکھی ہو تو اس گھر میں کبھی خیر و برکت نہیں ہوتی، اس گھر میں کبھی خوشحالی نہیں آتی. جہاں عورتوں پر کسی بھی طرح سے اگر ظلم روا رکھا جائے، چاہے وہ مردوں کی طرف سے ہو، چاہے کسی دوسری عورت کی طرف سے ہو، تو باقی لوگوں کا کیا رول ہونا چاہیے؟ دیکھیے ہیڈ آف دا فیملی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پولیٹیکل سائنس آنی چاہیے، پول سائنس اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو آنی چاہیے. کئی طرح کی سیاست ہیں، کئی طرح کی تدبیر ہیں. ایک تو سیاست ملکی ہے جو ملک کے اعتبار سے سیاست ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے سیاست بلدی، ایک شہر کی سیاست ہوتی ہے، اور ایک سیاست ہے ایک گھر کی سیاست، سیاست بیتی اس کو کہا جاتا ہے. اس کو بروئے کار لانا پڑے گا یہاں پہ. اور جو ہیڈ آف دا فیملی ہے، چاہے وہ ساس ہے یا سسر ہے یا بڑا بیٹا ہے، اس کو گھر کو کیسے منظم کرنا ہے، کیسے مینٹین کرنا ہے، کیسے سب کو خوش رکھنا ہے، کیسے سب لوگوں کو مل کے چلنا ہے. جب وہ ہنر اور وہ تمیز و سلیقہ اس شخص کے اندر ہوگا تب جا کر کے اس گھر کے اندر شانتی ہوگی اور ایک فضا ہموار ہوگی. لیکن اگر اس ہنر سے اور حکمت سے وہ شخص خالی ہوگا تو جہاں یہ دیکھا جائے گا کہ بس بہو اب ساس سے قریب ہو رہی ہے تو پھر وہاں نندوں کے دل پہ آری چلنا شروع ہو جائے گی کہ اچھا میری ماں کو اپنے کیپچر میں کر رہی ہیں، اور کیپچر کرنے کے بعد میں پھر اس گھر کے مالکن بن جائیں گی. اس طرح کے خیالات ہوتے ہیں. یا چھوٹا جو دیور ہوتا ہے اس کے دماغ میں اس طرح کی باتیں آنے لگتی ہیں کہ دیکھو بڑی بھابھی ماں سے زیادہ قریب ہو رہی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری شادی ہو، میری بیوی آئے تو مجھ سے اور میری آنے والی بیوی سے دور کر دے. تو وہاں
حکمت سے اور مصلحت سے اور دوربینی سے کام لینا چاہیے ہیڈ آف دا فیملی کو، تب جا کر کے اس طرح کے ماحول ختم ہو پائیں گے وہاں پر۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، موقع ملا تو انشاءاللہ اگر کچھ سوالات اس طرح کے آتے ہیں تو کچھ اور رہنمائی آپ سے ہم ضرور لیں گے۔ 2 کالرز ہیں، پہلے یاسمین صاحبہ آپ سے مخاطب ہیں، سالار السلام تھوڑا علیکم سا ورحمۃ انتظار۔ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے بہن۔ جی مولانا صاحب سے میرا یہ تھا کہ میں نے رات خواب میں بہت سارے انڈے دیکھے، انڈوں کی خواب کیسی ہے اور صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ بتا دیجیے۔ صلاۃ التسبیح کا، ٹھیک ہے۔ سالار بھائی آپ بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ باجی سوال 2 ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جیسے زندگی اور موت تو یہ تو اللہ کے ہاتھ میں رہتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کا ماننا ایسا ہے کہ چھوٹی عمر ملی تو ہمارے سے گناہ کم ہوں گے اور ہم نیکی میں جنت میں جلدی پہنچیں گے۔ کچھ لوگوں کا ایسا ہے کہ لمبی عمر ہونا اور زیادہ عبادت ہوں گی، اس لیے ہمیں جنت میں جانے کا آسان طریقہ ہو جائے گا۔ باقی دوسرا سوال یہ ہے باجی کہ جیسے فیملی کے بارے میں، کہ جیسے ابھی آپ کی جو بات ہو رہی تھی اس میں صرف میری سوچ اکیلے کی یہ ہے کہ جو بھی لوگ فیملی کے اندر اگر کبھی جو قدرت نے ہمارے کو رشتے میں باندھا ہے وہ تو ہم نبھائیں گے، لیکن سب لوگ اگر کبھی فرینڈ شپ میں ایک گھنٹے کے لیے بھی فرینڈ شپ بن جائے تو کتنا اچھا رہے گا۔ یہ میری سوچ ہے خالی۔ بہت اچھی سوچ اور ہونا بھی یہی چاہیے سالار بھائی، آپ کے دونوں سوالات بہت اچھے ہیں۔ جو کالرز اور ہمارے ساتھ ہیں، انور بھائی پہلے آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی۔ ہلو جی سن رہے ہیں آپ کو انور بھائی، سوال بتائیے۔ سوال میرا یہ ہے آپا کہ میں اب 3 سال سے بہت پریشان ہوں روزی روٹی سے، اور میرے گھر کی پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور کرے انور بھائی، تھوڑا سا انتظار۔ انجم صاحبہ سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے شگفتہ باجی کہ ہماری بچی کو سسرال میں رہتی نہیں، اس کو ساس نے جاننے لگا ہے، آدمی نے محبت نہیں کرے اور ٹینشن اسے بہت لی، اتنا ٹینشن لی کہ پاگل ہو گئی۔ پھر ہم نے گھر پہ ہم کو فون کر کے بولے، پھر ہم نے گھر پہ لے کے آئے، 1.5 سال ہمارے پاس رکھے، ڈیلیوری ہوئی، بچے کا انتقال ہوا، بعد میں اچھی ہوئی، اللہ سے دعا کرے دعا کرے لے جا کے چھوڑے، پھر اور وہاں پہ اس کو وہ ماحول نہیں ملا جو ماں باپ جو اپنی اولاد کو دے سکتے، پھر اور اس کی طبیعت خراب، اس کی باجی ہم ماحول لے کے آئے۔ آپ سے کچھ باتیں دریافت کرنا چاہ رہے ہیں۔ شادی کے کتنے عرصہ تک وہ وہاں رہی اپنے سسرال میں؟ جی وہ 15 دن رہی وہاں پہ۔ صرف 15 دن؟ ہاں تو پاگل ہو گئی نہ ہو تو فون کرے تو ہم لے کے آئے ہماری بچی کو۔ آپ یہ بتائیں 15 دن میں ایسا کون سا انہوں نے ظلم و ستم توڑا جو کہ وہ لڑکی پاگل ہو گئی؟ باجی اس کو پیار محبت نہیں دیے، ان کی ساس نے، ہماری بہن نے سگے بہن کا بچہ ہے، اس کو جو ماں باپ سے پیار ملا، ہماری بچی کا بھی کچھ نہیں باجی، ہم چھپاتے نہیں، وہ زیادہ کام نہیں کرتی تھی اور ساس کی باتیں برداشت نہیں کر سکتی تھی، لیکن ہم کو لگا بہن نے سوال لیں گے۔ بہن آپ کا سوال بہت ساری باتیں اور بہت سارے سوالات پیدا کر رہا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ بچی کو اتنا زیادہ لاڈ پیار میں نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ دوسری جگہ جا کر چھوٹی سی تنقید یا ڈانٹ بھی برداشت نہ کر سکے، یہ تو ایک پوائنٹ ہے۔ لیکن جو ابھی آپ نے پورا حال سنا، کیفیت سنی کہ اپنے خالہ زاد بھائی سے شادی ہوئی تھی، وہاں جانے کے بعد صرف 15 دن میں اس لڑکی نے اپنے اعصاب پر اتنا اثر لے لیا کہ وہ پاگل ہو گئی۔ اس میں مسئلہ جو یہ ہے کہ اولاً تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، خالہ کا بیٹا ہے، اور خالہ تو ماں کے درجے میں ہوتی ہیں، اور وہ خالہ زاد کزن ہے۔ تو جب قریب کے لوگوں سے اس طرح کا ریئیکشن ہوتا ہے، ملتا ہے آپ کو، جن سے آپ خیر کی ہی امید رکھتے ہیں، کہیں شر کی وہاں پہ گنجائش نہیں ہوتی، خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے، اور خالہ ہی جب ساس کی شکل میں آئے اور پھر وہاں تنقیدی تبصرے ہوں اور پھر وہاں ڈانٹ ڈپٹ ہو، جزر و توبیخ ہو، جہاں سے آپ کو بالکل امید ہی نہ ہو، ظاہر سی بات ہے وہاں تو بالکل منٹلی طور سے بچی وہ ڈسٹرب ہو جائے گی، خراب ہوگی۔ چھوٹا سا نقطہ اور، کہیں پرانی کوئی دشمنی، دل کی بھڑاس اس طرح تو نہیں نکل گئی؟ عموماً 2 بہنوں کے اندر، خالاؤں کے اندر میں نے جو دیکھا ہے اپنے گرد و پیش میں، خاص طور سے میں اپنے گھر میں جو دیکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اپنے دوسرے کے بچے کو، بہن کے بچے کو عموماً اتنا لاڈو پیار دیتے ہیں لوگ کہ محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ ان کے بہن کا بچہ ہے۔ تو میں تو یہی سوچوں گا کہ اس طرح سے معاملات جو کچھ ہوئے ہیں وہ قربت کی بنیاد پر ہوئے ہیں، اور
تعلقات قریب تھے اور وہاں سے اس طرح کی کوئی امید نہیں تھی اور اس طرح سے معاملہ ہوا ہے تو اس طرح سے ریئیکشن ہوا ہوگا. اب اس کی صحت یابی کے لیے کیا کریں مولانا صاحب؟ اللہ رب العزت سے ہم لوگ دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے اور اس خاندان کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے میں ان سے درخواست کروں گا. اگر قرآن شریف پڑھی ہوئی ہیں تو سورہ جمعہ کو جمعے کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں. اپنے کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے ہونے والی خالہ یا ساس کے لیے دعا کریں. اللہ ان کے دل میں خیر ڈالے اور ان کو لے جانے کی، ان کو بھیجنے کی واپس اللہ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. شمع صاحبہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ شمع صاحبہ ٹی وی کی آواز میوٹ کیجئے اور سوال بتائیے. ہلو جی شمع صاحبہ فرمائیے. جی ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن اپنا سوال بتائیں. جی ابھی آپ نے جو بتایا، مولانا سے اپنے بتایا کہ لڑکی جو بہو بن کر جاتی ہے کس طریقے سے ان کے سسرال والے ان پہ مطلب پیش آتے ہیں. ہمیں پوچھنا تھا آپ سے یہ بات کہ ہمارے گھر میں بھی ہمارے بڑے بھائی کی شادی ہوئی ہے اور میں ان کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میری بھابھی جو ہے گھر میں رہتی ہیں اور میری ماں ہے، میری ایک بہن اور بھی ہے جو شادی شدہ ہے، اپنے بچوں کو لے کر کے یہاں رہتی ہیں. لیکن ہماری مطلب بھابھی جو ہے وہ کچھ بھی بالکل نہیں کرتی ہیں. گھر میں اس طریقے سے ہیں جیسے وہ گھر میں بہو نہیں ساس کی طرح رہتی ہیں. لیکن اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن مجھے صرف اتنی ہی خواہش ہے کہ میری ماں سے وہ پوچھیں کہ ہاں آپ نے کھانا کھایا یا کچھ کھانے کا خواہش ہے یا کچھ بھی، ایسا کچھ بھی نہیں. بس سوئی رہتی ہیں. وہ اٹھتی ہیں 12 بجے اٹھ کر کے ناشتہ کی پھر گھر میں گھس گئے. کسی سے کوئی تعلق نہیں. کوئی رشتے دار آئی تو ان سے بات کرنا ہوا یا ان سے ملنا ہوا، یہ سب کچھ بھی نہیں رہتا. ان کے بارے میں کچھ بتائیے آپ. بالکل صحیح بات ہے. سکے کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے شمع، جس طرف آپ نے ہماری توجہ دلائی. ہم ادھر بھی گفتگو کرنا چاہ رہے تھے اور بریک کے دوران ہم اسی بارے میں بات کر رہے تھے. اچھا ہوا کہ آپ نے سوال کیا. خیرالنساء صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی میں جب آپ کو دیکھی نا اتنا خوشی ہوتی ہے. صحیح میں آپ کو مجھے الفاظ بھی نہیں آپ کو بولنے. آپ اتنا اچھا بولتے ہیں. میں تو ان پڑھ ہوں، مجھے کچھ آتا نہیں ہے، پر میں جو آپ کی جو بات کرتی ہے، آپ جو مولانا بھی سوال کرتے ہیں، آپ جو بھی لیتی ہے نا مسئلہ، اتنا ہمارے جلدی سمجھ میں آتا ہے اور اتنی خوشی ہوتی ہے آپ کی آواز سن کے. جو 5 بجے بھی لگتا ہے میں وہ بھی دیکھی ہوں. بہت اچھا ماشاء اللہ. آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ. سلامت رہیے. جو 1800 روپے مولانا بولتے ہیں جو 360 کا صدقہ دینا، تو اپنی ماں کو دے سکتے کیا؟ جو ہماری ماں تھوڑی سی یہ ہے تو ان کو دے سکتے کیا؟ اور میرا ایک خواب تھا کہ میں ہمارے امیوں بچپن میں دوسرے مکان سے تھے اور بار بار کبھی بھی میں اسی مکان میں رہتی ہوں. مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کبھی بھی دیکھتی ہوں تو میں مہینہ 15 دن میں اسی مکان میں رہتی ہوں. وہ تو ہمارے امیوں نے چھوڑ دیے پر میں وہیں جا کے رہتی. کچھ مسئلہ ہوتا ہے پھر میں وہیں مکان میں رہتی ہوں. یہ کچھ یادیں جو اس طرح سے خواب کی صورت میں آتی ہیں، مولانا صاحب کس طرف اشارہ ہے؟ عموماً یہ حاجز اور خاطر کے تعلق سے ہے. عموماً بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ آدمی سوچے ہوئے ہوتا ہے یا دن کی جو پوری ایک فہرست ہوتی ہے، کبھی کبھی وہ ساری باتیں خواب میں ریپیٹ ہوتی ہیں. جی اب انہوں نے یہ کہا کہ 1800 روپے کا جو صدقہ بتاتے ہیں مولانا عبداللہ طارق صاحب، تو اس میں اگر ماں بہت زیادہ غریب ہیں، مستحق ہیں، تو کیا یہ صدقہ ایک بیٹی اپنی ماں کو دے سکتی ہے؟ ایک روایت یاد آئی ہے مان ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس میں باپ نے کچھ صدقہ نکالا ہے اور صدقہ نکالنے کے بعد میں وہ کسی کو دینا چاہ رہے تھے تو اللہ کے رسول کی خدمت میں وہ دے آئے. ادھر سے بیٹے کو مان کو جب پتہ چلا کہ میرے باپ نے کچھ صدقہ نکالا ہے اور اللہ کے رسول کی خدمت میں دے آئے ہیں تو وہ گئے ہیں اللہ کے رسول کے پاس میں اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے ضرورت ہے اور میں خود صدقے کا محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں. تو انہوں نے وہاں سے اللہ کے رسول سے لے لیا. جب یہ باپ کو بات معلوم ہوئی تو باپ بیٹے دونوں گئے اللہ کے رسول کے پاس میں اور کہا کہ بھئی میں نے تو اس بیٹے کو صدقہ نہیں دیا تھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے صدقہ دیا ہے اور تمہارا صدقہ ادا ہو گیا اور ان کو ضرورت تھی اور ان کو دے دیا تو ان کے لیے حلال ہے. جی بہت شکریہ مولانا صاحب. یاسمین صاحبہ کا سوال لے رہے ہیں. سب سے پہلی کالر ہماری. خواب میں انڈے دیکھنا کیسا ہے؟ کوئی اس کی تعبیر ٹھیک ہے، اس میں کوئی برا نہیں ہے اور
بہتر ہے، خوش آئند ہے. صلاۃ التسبیح کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ ایک نفل نماز ہے، 4 رکعت کی نیت باندھی جاتی ہے اس نام سے، اور نیت باندھ لے تعوذ تسمیہ کے بعد میں، اس میں 15 مرتبہ ثنا اور تعوذ کے بعد 15 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ پڑھنا. اس کے بعد سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی سورت پڑھنی ہے. پھر رکوع کرنا ہے. رکوع میں اس کلمے کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے اور 10 مرتبہ پھر رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد پڑھنا ہے. پھر سجدے میں پڑھنا ہے 10 مرتبہ. پھر سجدے سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد بھی 10 مرتبہ پڑھنا. اس کے بعد کھڑا ہونا ہے ایک روایت کے اعتبار سے. اور دوسری روایت اس میں یہ ہے کہ 15 مرتبہ جیسے آپ نے تعوذ و تسمیہ کے بعد آپ نے پڑھ لیا ہے تو سورہ فاتحہ سورت کے بعد بھی پھر 10 مرتبہ اور پڑھ لیجیے. اس کے بعد رکوع کیجیے. وہ جو آخری سجدے کے بعد میں بیٹھ کر کے 10 مرتبہ پڑھنے کا ہے وہ پھر وہاں نہیں پڑھا جائے گا. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. سائرہ صاحبہ سے مخاطب ہیں. فرمائیے بہن سوال کیا ہے؟ جی سائرہ صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ میرے کو وہ نفیسہ کے لیے میرے دعا کرو. اور نفیسہ ہماری گم سم رہتی ہے، وہ بیٹھی رہتی، کچھ کام کرتی نہیں ہے. عمر کیا ہے نفیسہ کی؟ ہاں؟ نفیسہ کی عمر کیا ہے؟ ہلو، چلیں بہن آپ کی 35 سال کی عمر ہے. شادی شدہ ہے؟ 35 ہے. شادی ہو چکی ہے؟ نہیں کچھ کام وغیرہ کچھ کرتی نہیں ہے. لڑکا بھی ہمارا نہیں. ٹھیک ہے بہن ٹھیک ہے. گلشن صاحبہ آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. باجی میرا ایک سوال ہے خواب. پھر میں نے کال کری تھی، آپ نے خواب پورا سنا نہیں، کاٹ دیا. نہیں بہن ہمارے پاس کاٹنے کے لیے کوئی آلہ ہوتا نہیں ہے. اپنے آپ اگر رابطہ منقطع ہو جاتا ہے تو اس میں ہم معذور ہیں. فرمائیے سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے، اگر جسے کوئی بیاج سے پیسے لیتا ہے اور میں اپنی ذمہ داری دے دوں تو میں بھی اسی میں گنہگار ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اسی بات کی گنہگار ہوں. جیسے میرا ٹنگ اٹھا یا کوئی چیز لگ جاتی تو میں اسی بات کی گنہگار ہوں کہ میں نے پیسے لیے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ؟ ہاں میرا خواب ہے کہ میرا بھانجا ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، لیکن میں پھر اس کی شادی دیکھ رہی ہوں. ہم سب نئے کپڑے پہن کے اس کی شادی میں جا رہے ہیں. اس بات کو آپ کو چلیں اللہ تعالیٰ اس کو نیک فال قرار دے. کیا کہہ رہا ہے یہ خواب مولانا صاحب؟ ظاہر سی بات ہے شادی ہوگی تو نئے کپڑے ہی پہنیں گے. تو اس طرح کے خیالات ہوتے ہیں جو خیالات کبھی خواب کی شکل میں تبدیل ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ ان کے لیے خوش آئند ہو. بالکل. اور دعائیں خیر کرتی رہیں. سود کوئی کسی سے لے رہا ہے اور ان کو بطور گواہ اگر وہاں پیش کرنا ہو اپنے آپ کو تو کیا یہ عمل گناہ میں شمار ہوتا ہے؟ جی گناہوں میں سے ہے، اس سے بچنے اور ایڈ کریں. ٹھیک ہے. سالار بھائی کا سوال دو بلکہ سوال ہیں، دونوں بہت اچھے ہیں. کہ کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ یا اللہ جلد ہی دنیا سے اٹھا لینا، کم سے کم گناہ میرے حصے میں آئے. لیکن آج سالار بھائی کے سوال نے ایک دوسری جہت بھی پیدا کر دی کہ اگر اللہ تعالیٰ عمر لمبی کرتا ہے اور نیکی کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں تو کیا یہ بہتر نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے انسان مانگے تو کیا مانگے؟ یہ آپ سے پوچھوں. اسی لیے موت کی تمنا کرنے سے اور موت مانگنے سے منع کیا گیا ہے. موت کی تمنا کرنے سے، موت کے مانگنے سے منع کیا گیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے اگر خیر کا کام کریں گے. میں نے روایت پڑھی ہے، ایک صحابی ہیں جو شہید ہیں اور ایک صحابی ہیں جو 1 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے. تو دونوں کے درجات میں تفاوت دیکھا گیا ہے کہ جو شہید ہیں ان کا درجہ تھوڑا سا ڈاؤن ہے اور جن کا 1 سال کے بعد انتقال ہوا ان کا درجہ بڑھا ہوا ہے. تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ ایسا کیسے؟ شہید کا درجہ تو بہت بڑا ہوتا ہے اور یہ تو شہید ہوئے نہیں تو اپنی فطری موت مرے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ 1 سال کی عمر میں کتنی نمازیں انہوں نے پڑھی، کتنے نفلیں پڑھی، کتنے سجدے کیے. تو ان سجدوں کی بدولت اور نمازوں کی بدولت اللہ رب العزت نے ان کے مقام کو ان سے اونچا اٹھایا، بلند کیا. کبھی موقع ملا تو ضرور جانیں گے کہ اللہ سے پھر اپنے لیے اگر دعا کرے انسان تو کس انداز میں کرے. آج موقع نہیں ہے، سوالات کافی ہیں اور خوشنما فون لائن پر موجود ہے. بتائیے بہن سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. باجی ہمیں مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا باجی، اگر کسی مقصد کے لیے جیسے قرآن شریف پڑھتے ہیں باجی تو اگر جیسے دل میں عہد کر لیا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو باجی وہ اگر قرآن مکمل کر لی جائے تو کیا وہ ہم کسی مرحوم کو بخش سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. عمران بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई। हाँ, मौलाना साहब को भी सलाम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। तो बाजी हमको हमारे वालिद साहब को इंतकाल हो गया है, 14-15 साल हो गया। जी हाफिज कुरान थे हमारे वालिद साहब। जी। तो हमको ख्वाब में दिखाई दिए थे, तो जो दरूद शरीफ मैं पढ़ता हूँ, हाँ तो बीच में दरूद शरीफ दूसरी पढ़ने लगा, तो ख्वाब में वो दिखाई दिए नमाज में कि दरूद शरीफ पढ़ रहे थे, वही जो पहले हम पढ़ रहे थे। तो इसका हमको कौन सी पढ़ रहे थे? आप कौन सा दरूद पढ़ते थे भाई? दरूद इब्राहिमी या कोई और दरूद? नहीं, वो जो नमाज में पढ़ी जाती है। बहरहाल मौलाना साहब इनके वालिद भी माशाल्लाह। जी इमरान भाई हैं फोन लाइन पर? मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा एक बार बुलंद आवाज से बताइए। अल्लाह रब्बु मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाहनु इबाद मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आप पहले पढ़ा करते थे या अब पढ़ रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं। हाँ चलिए। जी मौलाना साहब। जो पहले दरूद पढ़ते थे शायद वो, हाँ दरूद इब्राहिमी। जी। ये दरूद इब्राहिमी बहुत ही पसंदीदा दरूद है। हालांकि और जो दरूद हैं अलग अलग सबके फ़ज़ाइल हैं, लेकिन उन दरूदों में सबसे अहम तरीन दरूद जो है दरूद इब्राहिमी ही, जिसको नमाज में पढ़ा जाता है। तो उसी को आप पढ़ें, उसमें सवाब भी ज़्यादा है, कलमात भी इसमें ज़्यादा है। और वालिद की तरफ से ख्वाब में इशारा भी यही है। मौलाना साहब इसाले सवाब के लिए कुरान पाक को, जैसे उन्होंने बताया कि किसी चीज़ के लिए कहा था कि मेरा ये काम हो जाएगा तो कुरान पाक ख़त्म करूंगी, लेकिन जब वो काम माशाल्लाह हो भी जाता है तो क्या इसाले सवाब किसी मुर्दे को किया जा सकता है? दो बातें इसमें। एक तो ये कि उनका काम पूरा हो गया है, तो उस वादा की वफ़ा के लिए कुरान शरीफ की तिलावत इसको पूरा करना ज़रूरी है। और अगर वो उस कुरान शरीफ की तकमील के बाद में वो नियत कर लेती हैं, इरादा कर लेती हैं इसाले सवाब का, तो उसमें कोई हरज नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ज़ाने ग़ैब में किसी चीज़ की कमी नहीं। बिल्कुल। अब हम सालार भाई के सवाल को पस मंज़र में रखते हुए और शमा का वो सवाल ले रहे हैं जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी एक भाभी हैं जो कि दिन भर पड़ी सोती रहती हैं, न घर को अपना समझती हैं न घर वालों को अपना समझती हैं। तो ब्रेक के दौरान जैसे हमारी बातें हो रही थी कि बहुत से ऐसे अच्छे घराने भी हैं जहाँ भाभियाँ बहनों की सूरत में रहती हैं, बल्कि नंदे जो शादीशुदा होती हैं वो कहती हैं कि भाई वालिदैन के बाद हमारा मायका फलां भाभी से आबाद है। तो अल्लाह ताला ने जहाँ अगर अच्छे लोग कम बुरे लोग बनाए हैं या बुरे लोग बन गए हैं अपने आदत और अतवार से, तो अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। सालार साहब ने कहा कि अगर फैमिली में दोस्ताना ताल्लुकात हो जाएं, चाहे वो 1 घंटे के लिए ही, तो कितनी अच्छी बात है। अब शमा ने अपनी भाभी के हवाले से जानना चाहा है कि उनका ये रवैया रिश्तों को तोड़ने में या ख़राब करने में कैसा है। देखिए, जो बातें अभी नाजरीन के सामने कही गई हैं वो कोई कायदा कुल्लिया नहीं है कि हर सास ही हिंटरबाज होती है या हर ससुर ही हिंटरबाज होता है। बास घरों के अंदर ये देखा गया है कि बड़ा खुशगवार माहौल होता है। वाकई सासें बड़ी काबिल क़द्र होती हैं, ससुर भी बड़ा काबिल क़द्र होता है। और अल्लाह करे कि तमाम सासें और तमाम ससुर ऐसे हों, घर तमाम घर खुशगवार माहौल की फ़िज़ा वाले बन जाएँ। तो जो बहन ने कहा था अभी अपनी भाभी के ताल्लुक़ से, ऐसा भी होता है कि बहुत सारी आने वाली बहुएँ इतनी हट्ठी होती हैं और वाकई इतनी वो सख्त मिजाज होती है कि कुछ भी कर लीजिए, कितने भी पानी डाल दीजिए और कितनी भी नसीहतें कर लीजिए, चिकने घड़ी होती हैं वो। और बस ऐसा है कि जैसे आपने कोई बात कही और बात हवाओं में उड़ गई, उसका कोई असर नहीं होता है। अगर घर में दोस्ताना माहौल बना के काम किया जाएगा, सास को, नंदों को, देवरों को, सबको लेकर के काम किया जाएगा, तो आपका अपना घर है, उसका मेंटेन करना, उसका बनाना और उसकी खुशियों को दोबाला करना, ये तो बहू की जिम्मेदारी है। और बहू उस घर का एक अहम तरीन हिस्सा है। जब वहाँ अमन और शांति पैदा होगी तो उसको भी उसकी हवाएं मिलेंगी। अगर फिजा मुकद्दर होगी तो उस तकद्दुर के अंदर उसका भी मिजाज खराब होगा। ये सबसे बड़ा फरीजा जो है ना, ये तरबियत का लड़कियों की, ये माँ का है कि वो इतनी बेहिस ना बना दें अपनी बच्चियों को कि उन्हें कोई एहसास ही ना रहे। खुर्शीद भाई आपसे बात जरूर करेंगे, पहले शगुफ्ता साहब आपसे मुखातिब है। फरमाइए बहन, सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। जी आपका आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है और खास तौर से आपका अंदाज़े बयां बहुत ही अच्छा। आपका आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। इसके बारे में थोड़ा सा ये बोलना चाहूँगी कि मैं जो नई बहू होती हैं वो एक दूसरे घर में दूसरे माहौल में आती हैं, तो वहाँ के माहौल में एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त लगता है। हमारे समाज का ज़्यादातर माहौल ऐसा है कि ससुराल के माहौल में बहू को ही ढलना पड़ता है, लेकिन आज की लड़कियों की ये सोच है कि हम पढ़े लिखे हैं, मॉडर्न ज़माने के हैं, तो हम थोड़ी इनके हिसाब से ढलेंगे। तो मेरा तो यही कहना है कि पहले बहू को ही एडजस्ट करना चाहिए, फिर धीरे धीरे यही बहू सबकी महबूब हो जाएगी और उसका मशवरा, उसकी राय मुकद्दम होगी।
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ شگفتہ صاحبہ. آپ کے اس خیال سے ہم بھی متفق ہیں اور اس پر مولانا صاحب سے ضرور جانیں گے. خورشید بھائی آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ میں کافی عرصے سے کیا نام ہے کال کرنا تھا, اللہ کرم سے آج کال لگی ہے اور بہت خوشی ہو رہی ہے. الحمدللہ, اللہ آپ کو اور ہمیشہ بہت سے مسائل تو آپ کے سوال جواب سے ہی حل ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم روز دیکھتے ہیں اسے. اچھا, اب میرا سوال یہ تھا کہ میں نے کل خواب دیکھا کہ میں کہیں کوئی اونچی سی بلڈنگ ہے جو دریا کے کنارے ہے. جی, دریا کے کنارے اور بہت بڑا دریا بہ رہا ہے. تو اسے اور وہاں پر کیا نام ہے کچھ لوگ دو تین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہاں کبوتر بھی ہیں, بڑے خوبصورت کبوتر ہیں جی, اور بڑا خوشگوار ماحول ہے. تو پھر میں نے کبوتر کو جو ہاتھ میں لیا اور تو کبوتر اتنا سجایا ہوا تھا کیا نام ہے کہ اس کے منہ سے اللہ محمد کے کلمات نکل رہے تھے. اس طرح کی اگر آوازیں نکل رہی تھیں تو یہ خواب کیا کہتا ہے؟ خواب بہتر ہے, اور خاص طور سے سمندر کا دیکھنا اور بڑے سمندر کا دیکھنا یہ مالی ترقی کا سبب بنتا ہے. اللہ کرے کہ خواب ان کے لیے شرمندہ تعبیر بھی ہو, خوش آئند بھی. جی, انور بھائی کا روزگار کا مسئلہ ہے, بہت زیادہ پریشان ہے. اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو کیسے آسان کرے, کوئی دعا بتائیے. محترم سے درخواست ہے کہ نماز کی پابندی کریں اور استغفار کم سے کم 100 مرتبہ روزانہ کر لیا کریں. استغفار کا رزق حلال میں بڑا دخل ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ الصمد روزانہ 1000 مرتبہ پڑھیں, اور یا لطیف ہو 133 مرتبہ اور اس پر اضافہ کر لیں. انشاءاللہ العزیز روزگار میں ترقی ہوگی, رزق حلال میں وسعت ہوگی. جی, سائرہ صاحبہ نے اپنی بچی نفیسہ جن کی عمر 35 سال ہو گئی اور ابھی شادی نہیں ہوئی ہے, اس کے گمسم رہنے کا ذکر کیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس عمر تک اگر لڑکی کی شادی نہیں ہوتی تو بہت سارے نفسیاتی مسائل بھی ہوتے ہیں, دوسرے مسائل بھی ہوتے ہیں, کیا کریں؟ نفسیاتی مسائل بھی ہیں, دنیا بھر کے اس میں عوارض اور بیماریاں بھی اس میں آ جاتی ہیں. تو میری درخواست تو یہ ہے کہ اس بچی سے جاننے کی کوشش کریں شادی وغیرہ کے تعلق سے, اور مناسب کوئی رشتہ وغیرہ دیکھ کر کے اس بچی کا نکاح کر دیں. انشاءاللہ العزیز اللہ اس میں خیر کا معاملہ کرے. جی, شگفتہ صاحبہ کا سوال ہمارے پاس محفوظ ہے, لیکن 2 کالر اور ہیں. سائرہ صاحبہ آپ سے مخاطب ہیں, اشرف بھائی تھوڑا سا انتظار. سائرہ جلدی سے سوال بتائیے, ہمارے پاس وقت کم ہے. جی بہن. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے, اتنی اچھی توفیق آپ نے عطا کیا ہے. میرے 2 سوال ہیں. میرا سوال تو یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے پاس چیز لکھی ہے, اپنے فری ہو گیا ہے, زندگی موت اور اس کا اچھائی یا برائی وہ جیسے وہ کرے گا. تو جیسے آج کل کے لوگ جیسے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, کوئی پھانسی لگا کے مر گیا یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو کے مر گیا, تو مرنے کے بعد تو روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے. تو لوگ یوں کہتے ہیں وہ بھوت بن گیا, تو وہ تو عالم برزخ میں چلے گی نا. اور اللہ تعالیٰ نے تو اس کی موت پہلے لکھ دی تھی, اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں مل سکتا. تو میں ایسے کیوں کہتے ہیں وہ پھانسی لگا کے مر گیا یا وہ ایسے ایکسیڈنٹ سے مر گیا, اللہ تعالیٰ نے اس کے مقرر لکھا تھا نا. ہاں ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دوسرا سوال کیا ہے؟ سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے آج کا ٹاپک ہے آپ کا, آج ہم اللہ کے خوف سے ڈریں. اللہ کے رسول نے جو ہمیں سنتیں بتائی ہیں اس کی کہ ہمیں اللہ کے آگے پیش ہونا مرنے کے بعد, تو ہم آج کل کسی کے پاس ظلم ہی نہیں کریں گے. بالکل صبر سے کام لیں اور اللہ سے ڈریں کہ اللہ کے آگے ہمیں پیش ہونا ہے. بالکل امید ہے کہ لوگ آپ کی یہ بات, جو دوسرا آپ نے کہا کہ یہ سوال ہی بلکہ آپ کا مشورہ تھا, اور ضرور عمل کریں گے. اشرف بھائی آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو جی اشرف, سوال بتائیے. ہلو السلام علیکم, میں ان کی وائف بات کر رہی ہوں. جی بتائیں بہن, آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میرا نام زبیدہ ہے, میں پریگننٹ ہوں, نارمل ڈیلیوری کے واسطے کچھ دعا بتائیے نا. چلیں آپ کا سوال فوری طور پر لے رہے ہیں, نارمل ڈیلیوری کے لیے کوئی دعا بتا دیں مولانا صاحب. اولاً تو اس درمیان میں دعا کرتے رہیں رب حب لی من الصالحین, رب حب لی من الصالحین. اور جب اس طرح کے حالات اور کیفیت پیدا ہوں تو کسی عالم دین سے رابطہ کر لیں گے. اذا السماء انشقت رب وقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت, یہ آیتیں اس عمل کے لیے بہت ہی کافی اور شافی ہیں. 7 مرتبہ کسی میٹھی چیز پر دم کر کے اس کو کھائیں گے تو انشاءاللہ العزیز آسانی کا معاملہ اللہ فرمائے. جی چونکہ آج وقت کم ہے, لیکن اگر انشاءاللہ کل ہمیں موقع ملا تو آپ سے تفصیل سے ان آیات کے بارے میں جان لیں گے. شگفتہ صاحبہ کا سوال بہت اختصار سے لیتے ہوئے ہم یہاں پر بات اپنی ختم کرنا چاہیں گے. انہوں نے جیسے بتایا کہ بہو کو بھی چاہیے کہ اب اس ماحول میں ڈھل جائے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے مولانا صاحب, چند لفظوں میں
ہم چاہیں گے کہ اختتامی میں کلمات پہلے بھی ہو جائیں۔ کہہ رہا تھا اس بات کو اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ صبر و تحمل کا دامن تھامے رہنا چاہیے اور اس آنے والی بہو کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا گھر ہے، یہ میرا مستقبل ہے، اس کو بنانا اور سنوارنا میرا کام ہے۔ کوئی بھی حالات جب آئیں تو اس کو انگیز کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، انشاءاللہ حالات نارمل ہو جائیں۔ بالکل۔ اور کوئی بھوت بن جاتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا ہے، بھوت اور جنات اور شیطان تو ایک اللہ کے مخلوق ہیں۔ جی ٹھیک ہے، امید ہے کہ سائرہ صاحبہ اختصار سے ہی صحیح لیکن جواب آپ تک پہنچا۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے۔ زی سلام پر پروگراموں کا، خبروں کا سلسلہ جاری و ساری ہے، آپ دیکھتے رہیں زی سلام۔ ہمیں اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔